अस्सलाम वालेकुम। न्यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं @Q। मैं हूं अहमद कुरैशी। वो लोग जो कभी सियासत पे बात नहीं करते, मशहूर मारूफ लोग, और अचानक से एक अहम नेशनल इशू पे अचानक से बात करना शुरू हो जाएं, तो इसका सिर्फ एक मतलब है, और वो मतलब ये है कि उस नेशनल इशू ने कौम की जो दुखती रग है उस पे हाथ रख दिया। ये इशू जो है वो डॉन लीक्स है, और वो लोग मशहूर लोग जो अचानक से इस पे बात करना शुरू हो गए हैं, मेरा इशारा जो है वो रबी पीरजादा जो कि एक पॉप सिंगर हैं उनकी तरफ है। अचानक से मैंने उनकी ट्वीट देखी कल रात को, और ये ट्वीट मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप मेरे साथ देखें इस ट्वीट को। ट्वीट में वो कहती हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बादशाह की वफादार फौजों ने बादशाह को बचा लिया। अब क्योंकि रबी पीरजादा जो है वो बहुत कम क्या, मैंने तो कभी उनको पॉलिटिक्स पे बात करते नहीं देखा, तो मैंने पहले तो पढ़ के हंस के फिर मैं आगे बढ़ गया। मैंने कहा शायद कोई यानी ऐसी कोई रोमांटिक सी कोई बात होगी। फिर मैंने सोचा नहीं, एक सेकंड, ये इस वक्त तज्जिया कर रही हैं रबी पीरजादा, एक पॉप सिंगर, तज्जिया कर रही है डॉन लीक्स के ऊपर, और जो सेटलमेंट हुई है, जो फैसला हुआ है हल करने का, तो बेसिकली तंज कर रही है। मोहतरमा जो है वो तंज कर रही है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बादशाह की वफादार फौजों ने बादशाह को बचा लिया, यानी कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को। खैर इसमें कोई बुराई नहीं है, फौज का काम यही है कि अपने मुल्क के वजीर आजम को बचाए, ये फौज का काम है, ये मुल्क के तमाम इदारों का काम है। लेकिन बहरहाल उनका तंज जो है वो आप भी समझ गए हैं और मैं भी समझ गया हूं कि क्या है। तो ये नेशनल इशू बन गया है, उस पर लोग बात कर रहे हैं, और इसलिए जरूरी है कि आज के प्रोग्राम का आगाज भी मैं इसी से करूं, और इसी पे हम बात करने जा रहे हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग आज का प्रोग्राम, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं कि जो हुआ है इससे ज्यादा बेहतर कुछ हो सकता था। ये बहुत अहम है आज का प्रोग्राम जो है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल चीज नहीं थी। ये जो सेटलमेंट हुई है हुकूमत, यानी मैं हुकूमत नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा वजीर आजम और GHQ के दरमियान जो मसला हल हुआ है, ये 10 मई को हुआ है, आज से 2 दिन पहले 10 मई को, यानी बुध के दिन हुआ था। मैंने, मौसूफ ने 5 दिन पहले, यानी 10 मई को मसला हल हुआ है, उससे 5 दिन पहले यानी 5 मई को मैंने आपको बता दिया था कि इस वक्त जो मसला है वो ये नहीं है कि साजिश जो है वो किसने की थी, ये मसला नहीं है। अब मसला ये है कि जो टकराव है वो नहीं होना चाहिए, उसको कैसे खत्म करना है, और टकराव खत्म होगा, साजिश हल नहीं होगी। ये देखिए मैंने 5 दिन पहले मसला हल होने से 5 दिन पहले क्या कहा था। अभी क्या हल होने जा रहा है? हल सिर्फ इतना होने जा रहा है कि जो कॉन्फ्रंटेशन पैदा हो गई थी सूरत हाल, उस मुतनाज़िया नोटिफिकेशन की वजह से जो PM हाउस ने जारी किया, तो तनाव की कैफियत जो पैदा हो गई थी फौज और हुकूमत के दरमियान, वो खत्म हो जाएगी। किसने साजिश की थी पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से, हमारे वजीर आजम हाउस के अंदर से, कि ऐन उस वक्त जब कश्मीर में तहरीक उरूज पर थी, तो पाकिस्तानी वजीर आजम हाउस से एक खबर निकलती है और पाकिस्तान के एक बड़े अंग्रेजी अखबार में छपती है, जिसमें कहा जाता है कि ये तहरीक जो कश्मीर में चल रही है ये एक्चुअली दहशतगर्दी है, जिसमें पाकिस्तानी फौज मुलव्वस है, और तमाम तर प्रेशर जो इंडिया पे था वो हट के पाकिस्तानी फौज पे आ जाता है। ये वो असल इशू है, साजिश, जो अभी तक हल होने नहीं जा रही। शायद ये हल नहीं भी होगी, उसकी वजह बहुत सिंपल है कि अगर डॉन लीक्स अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाई गई तो खतरा है कि शायद हुकूमत गिर जाए। आगे बढ़ने से पहले जो है एक खूबसूरत चीज जो है, जो तारीखी है, जिस पे हमारा मीडिया भी शायद नहीं रुका उस तरीके से जिस तरह रुकना चाहिए था, वो बात है, वो जो खूबसूरत हम आहंगी और मिलाप जो हुकूमत बिलखुसूस PM हाउस और एस्टैब्लिशमेंट आर्मी के दरमियान, मतलब ये खूबसूरत मिलाप, ये मंजर बहुत कम पहले देखने में आया है। उम्मीद करते हैं कि आगे बहुत दिखाई देगा। लेकिन इसके 2 यानी नज़ारे, यानी कि एक मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा जो कि तर्जुमान है हुकूमत की, और DG ISPR जो कि तर्जुमान है फौज के, उन्होंने जो क्विक, बस मैं आपको 2-3 चीजें जो दोनों ने कही, जो आपको यानी वो हम आहंगी, वो हार्मनी दोनों में जो है, वो इतनी खूबसूरत चीज जो हम बहुत कम देखते हैं, या यानी बरसों में इस तरीके से हमने शायद नहीं देखी, वो एक दफा फिर देख लें। पाकिस्तान के जो अदारे हैं उन्होंने जो मैच्योरिटी डेमोन्स्ट्रेट की है, इससे पाकिस्तान के आइन की और पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती है। फौज को और हुकूमत को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। हम हुकूमत की कोशिशों को सराहते हैं कि
انہوں نے نہ صرف جو مکمل حقائق تھے ریکمنڈیشن کے اندر وہ سامنے لے کے آئے، بلکہ جو غلط فہمیاں تھیں پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران ان کو بھی دور کیا۔ اچھی بات ہے کہ یہ ہم آہنگی حکومت بالخصوص وزیر اعظم اور وزیر اعظم ہاؤس اور GHQ کے درمیان موجود ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن تنقید ہو رہی ہے، حکومت پہ بھی ہو رہی ہے بہت شدید، اور جو نئی بات ہے وہ یہ کہ فوج کے اوپر بھی ہو رہی ہے اور بڑے لوگ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے اپنے دوست ہیں محیط پیرزادہ اینکر ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیل کی وجہ سے فوج، وہ کہتے ہیں ہاؤ ڈان لیک ruined پاکستان آرمیز کریڈیبلٹی، فوج کی کریڈیبلٹی اس ڈان لیکس نے خراب کر دی ہے، یہ ان کی رائے ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے علی زیدی صاحب جو ہیں، جو کہ اب دوست بھی ہیں اور سینئر رہنما ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی اپنے فیس بک پیج کے اوپر جو ہے ایک چھوٹا سا نوٹ جو ہے ایک پوسٹ لکھا ہے، یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا خلاصہ ہے، بس خلاصہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ ہم اس بات پہ آج اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلاف ہے اس معاملے کے اوپر، اس پہ ہم اتفاق کر لیتے ہیں آج، اور اکتفا اس بات پہ کرتے ہیں کہ آپ منتخب حکومت کا حق ہے جو بھی وہ فیصلہ کرے، ہم اسے قبول کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک اختلافی نوٹ ہے، وہ اختلافی نوٹ ہم پیش کر دیتے ہیں اور باقی فیصلہ جو حکومت کرے وہ صحیح ہے اور وہی آگے بڑھے گا۔ اور یہ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ فوج جو ہے، آرمی چیف جو ہیں، وہ تمام جو موقف ہے حکومت کا اس سے من و عن تسلیم کر لیں اور اپنا جو اختلافی نوٹ ہے اس سے بھی واپس لے لیں، جس طرح ٹویٹ کو لیا گیا۔ تو یہ اس طرح کی کرٹیسزم ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اس سے زیادہ ہو رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے پھر یہ چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ یہ ہے کیپ کالم اینڈ ٹرسٹ یور آرمی، اپنی فوج پہ اس پہ ٹرسٹ کریں، جو بھی فیصلہ لیا گیا ہے وہ ملک کے مفاد میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود تنقید ہو رہی ہے، اور آج سینٹ میں اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی بات کی کہ یہ پیش ہونی چاہیے تحقیقات کا رزلٹ، کیا تحقیقات میں سامنے آیا، اور انہوں نے یہ بھی بات کی، یہ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی بیٹی جو ہیں دونوں ملوث ہیں اس میں، حالانکہ ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا، لیکن یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، مریم کا نام نہیں لیا، مریم کے میڈیا سیل کا نام نہیں لیا، اس کو بچا لیا ہے، اور کرکٹ کے اصولوں کے تحت تو اگر اس طرح ہی کرنا تھا تو جنرل آصف غفور کو اپنے ISPR سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ لیکن کیونکہ ہم اب خیر بات کر رہے ہیں ڈان لیکس کو، تو ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں کہ GIT جو تھی ڈان لیکس کی، میں نے آپ کو یہ پہلے بتا دیا تھا، ایک ہفتے پہلے معاملہ حل ہونے سے پہلے بتا دیا تھا کہ اب معاملہ حل ہونے جا رہا ہے، حل ہو گیا ہے، اور حل اس بات پہ ہوگا کہ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے اداروں کے اندر، اس بات پہ حل نہیں ہوگا کہ سازش کس نے کی تھی، کون تھا اس چیز کے پیچھے، یہ چیز سامنے نہیں آئے گی، یہ دفن ہو گئی ہے۔ یہ میں نے ایک ہفتہ پہلے آپ کو بتا دیا تھا، لیکن میں آپ کو جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ GIT نے کیا چیز سامنے لے کر آنی تھی۔ GIT نے، یہ اسکرین پہ دیکھیں آپ میرے ساتھ، GIT نے یہ بتانا تھا، معلوم کرنا تھا کہ یہ سٹوری لیک ہوئی تھی، لیک ہوئی ہے، یا یہ سٹوری پلانٹ کی گئی تھی۔ اگر یہ سٹوری لیک ہوئی تھی تو وزیر اعظم ہاؤس میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں تمام لوگ جو موجود تھے سب شک کے زمرے میں آتے اور سب کے ساتھ تحقیقات ہوتی، سارے لوگ جو PM ہاؤس میں اس اجلاس میں موجود تھے، اس میں وزیر اعظم تھے، اس میں اور اہم شخصیات تھیں، وہ سب شک کے زمرے میں آتے، سب کے ساتھ تحقیقات ہوتی۔ اور اگر یہ لیک نہیں تھی، یہ پلانٹڈ سٹوری تھی، پھر اس اجلاس میں تمام شخصیات جو موجود تھیں وہ بری تھی، اور اب GIT نے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کون سازشی عناصر ہیں حکومت کے اندر جنہوں نے فوج اور حکومت اور PM ہاؤس اور GHQ کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کی اور ایسی لیک ڈالی جو بھارت کے فیور میں جاتی ہے۔ یہ تحقیقات GIT نے کرنی تھی، یہ اب نہیں ہوں گی، یہ ختم ہو گئی ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے ایک ہفتے پہلے بتا دیا تھا، یہ چیز جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ آخر میں صرف میں آپ سے کہوں گا کہ سوچنے والی بات ہم سب کے لیے ہے، چاہے وہ گورنمنٹ، حکومت ہے، فوج ہے، ہم پاکستانی عوام ہیں، وہ یہ ہے کہ افسوس کی بات ہے 8 ایٹمی طاقتیں ہیں دنیا کے اندر، شاید ان میں سے ہم ایک ہوں گے، ایک ہوگی ہم ایٹمی طاقت جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی بریچ۔ یہ اچھی بات ہے کہ اس وقت حالات ایسے ہیں ہمارے تینوں سرحدوں کے اوپر کہ اس وقت جو ہے یہی تھا جو ممکن تھا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر شکیل آفریدی کا کیس ہے، ایبٹ آباد کا کیس ہے، اور بہت سارے کیسز ہیں۔
نیشنل سیکیورٹی بریچ جب ہوتی ہے اس پہ پیش رفت پاکستان میں کبھی آج تک نہیں ہوئی. امید رکھتے ہیں کہ اب کم از کم ایک کیس اور سامنے آنے والی ہے اور وہ کلبھوشن یادو کی ہے, بھارتی دہشت گرد اور جاسوس. امید کرتے ہیں کہ اس نیشنل سیکیورٹی بریچ میں فیصلہ کن اقدام بالآخر اٹھایا جائے گا. وقفے کے لیے چلتے ہیں, واپس آئیں گے, دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کیوں بزد ہیں کہ جب فوج نے اور حکومت نے معاملہ ختم کر دیا ہے تو یہ دو سیاسی جماعتیں اس معاملے کو ختم ہونے نہیں دیں گی. کیوں؟ وقفے کے بعد دیکھتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. سینئر رہنما تحریک انصاف کے فواد چودھری صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں. فواد چودھری صاحب, یعنی کیا کرے اور فوج, کیا آپ چاہ رہے ہیں؟ مطلب وہ آپ کے مطلب حکومت نہیں گرتی تو ذمہ دار فوج ہے, آپ اپوزیشن کی تمام پریشر کے باوجود مجھے ہم آپ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے جو ہوا ہے. فوج سے کس نے ڈیمانڈ کیا؟ لیکن فوج حصہ ہے نا اس کا, جو بھی سیٹلمنٹ ہوئی ہے. نہیں, ہمیں نہیں پتا, ہماری ڈیمانڈ فوج سے تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ گورنمنٹ سے ہے, اور گورنمنٹ سے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو ڈان لیکس کی رپورٹ ہے اس کو پبلک کیا جائے. ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. اور ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پارلیمان میں دیکھیں گے, رپورٹ آئے گی تو پھر دیکھیں گے کیا ہے. اگر صحیح ہے تو صحیح ہے, نہیں صحیح تو اس پہ ڈیبیٹ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا میں, جس طریقے سے آپ کی سوشل میڈیا ٹیم, آپ کے لوگ جس طرح باتیں کر رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ بھی مطلب صحیح ہمارے سوشل میڈیا سرینڈر کر گئی. اوکے, سوشل میڈیا ٹیم میں مثلاً کس نے کیا ہے؟ یعنی ڈفرنٹ نیمز ہیں, کوئی پرومیننٹ نیمز نہیں ہیں, یعنی ڈفرنٹ نیمز ہیں, مطلب پی ٹی آئی کے نام سے. دیکھیں لاکھوں لوگ ہیں ٹویٹر پہ, فیس بک کے اوپر, اور ظاہر ہے کہ ان کی رسپانسبلٹی تو میں نہیں لے سکتے ہم لوگ, لیکن جو پی ٹی آئی کے جو آفیشیل ویب پیجز ہیں, پی ٹی آئی کے جو آفیشیل لوگ ہیں, ہماری پالیسی بڑی واضح ہے. ہم فوج کے یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فوج جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ کے ایک سب آرڈینیٹ ادارہ ہے, اور سویلین گورنمنٹ کا دیکھیں یہ ہم نے کوئی کرائسس تو کھڑا نہیں کیا تھا, یہ تو حکومت نے کرائسس کھڑا کیا تھا, اور اس کے بعد ہمیں بتایا تھا 2 کور کمانڈرز کانفرنسز ہوئی تھیں, اور اس کے بعد ٹویٹ آئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی, جس نے پورے پاکستان کی طرح ہمیں بھی پتا چلا کہ یہ کرائسس ہے. اب اس کا ریزولوشن بھی ڈرائنگ روم میں ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ڈرائنگ روم کے یہ معاملہ نہیں ہے, نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, پارلیمان کو آنا چاہیے اور بتانا چاہیے. میں علی زیدی صاحب جو کہ سینئر رہنما ہے وہ بھی تحریک انصاف کے عہدیدار نہیں ہے, ان کی میں انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو ہے ٹویٹس بھی کی ہوئی ہیں, اور واٹس ایپ پیجز کے اوپر بھی میں دیکھ رہا تھا ان کے, مطلب وہ بیسکلی کہہ رہے تھے کہ مطلب فوج کو اگر اس طریقے سے چھوڑ دینا تھا معاملے کو, ان کی اوپینین, اور کنکلوژن تک, اس کو منطقی انجام تک نہیں لے کر جانا تحقیقات کو کہ کون ہے اس میں انوالوڈ. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ فوج کی بھی ذمہ داری نہیں تھی منطقی انجام تک لے کے جانا. یہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے جو جی آئی ٹی بنائی انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی. معاملہ یہ ہے کہ وہ جو رپورٹ ہے وہ آپ کو بھی سامنے نہیں آئی, میرے سامنے بھی نہیں آئی, اور میرا اور آپ کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ چونکہ ہم ٹیکس پیئر ہیں, ہمارے پیسوں سے آپ نے رپورٹ لگائی تھی, اس کی ایک امپورٹنس تھی, اور پارلیمان جو ہے اس میں عام طور پہ نیشنل سیکیورٹی جو طے کرتی ہے ادارہ, اگر آپ آئین کو دیکھیں تو وہ پارلیمان کرتی ہے, تو پارلیمان میں آپ کو پیش کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کو کیا تھریٹس تھے, کیا معاملہ تھا, کیوں اتنا امپورٹنٹ تھا, اور اب جو سزا ہوئی ہے وہ لیک کرنے والوں کو تو ہوئی ہے, جنہوں نے لگوائی تھی, وہ جنہوں نے کہا تھا ان کو کیوں نہیں ہوئی. ذمہ داران کا مجھے بھی نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا, اس کے لیے ہم نے بات کی. فواد صاحب, اگر پارلیمنٹ میں پیش نہ ہو رپورٹ تو کوئی آئینی شق کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی؟ میرا یہ خیال ہے جمہوریت کی خلاف ورزی ہوتی ہے, یا پھر آپ پارلیمنٹری سسٹم فارم آف گورنمنٹ ہیں یا آپ نہیں ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ تو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں نواز شریف صاحب, ان کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ اور اسحاق ڈار صاحب. چوتھا آدمی تو ان کی کیبنٹ کا بھی کوئی اس فیڈرل گورنمنٹ میں شریک نہیں ہے. اور نیشنل سیکیورٹی بھی اب یوں لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہی طے کیا ہے کہ انہی کی فیملی ہی طے کرے گی کہ کیا نیشنل سیکیورٹی ہے. آپ دیکھتے ہیں مودی صاحب تشریف لاتے ہیں, وہ رائیونڈ جاتے ہیں, کسی کو نہیں پتا چلتا, مری جاتے ہیں تو ان کے صاحبزادے اور داماد جو ہیں وہ ریسیو کرتے ہیں, جندال صاحب کو مری لے جاتے ہیں ویزے کے بغیر. امریکہ میرا خیال ہے کہ کافی ایک ماڈرن ڈیموکریسی ہے, وہاں پر اس بات کے اوپر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کا ریزائن ہوا, اور کتنی بڑی تحقیقات وہاں پر چل رہی ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے FBI کا ڈائریکٹر فارغ ہو گیا, انہوں نے اس کو فارغ کر دیا, لیکن جتنی بڑی تحقیقات امریکہ میں چل رہی ہیں
وہ جو معاملہ تھا وہ اس سے کہیں کم سیریس تھا جس طرح کا وزیر اعظم صاحب پاکستان میں کر رہے ہیں. اور یہ ہندوستان تک بھی نہیں ہے بات, آپ عرب ملکوں کے ساتھ دیکھیں, قطریوں کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے تعلقات کو آپ دیکھیں, آپ سعودی عرب کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے تعلقات کو دیکھیں. پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو بہت پرسنلائزڈ کر لیا گیا ہے. اٹس مور آف اے فیملی پالیسی دین دا پاکستان نیشنل سیکیورٹی. اور بھی چیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ اب خبر آئی ہے بی بی سی سے کہ جندال وزیر اعظم صاحب نے آن بورڈ لیا ہے آرمی چیف کو کہ جندال بیک چینل ڈپلومیسی کرے تھے. ہمیں نہیں پتا, ان کی بیٹی نے پہلے ٹویٹ کیا تھا. بیٹی نے, ان کی جو صاحبزادی ہے جو پاکستان کی بہت ہی ایک پاورفل پولیٹیکل شخصیت ہیں, وہ کہیں الیکٹڈ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, انہوں نے ہمیں بتایا تھا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہ ان سے کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ پرائم منسٹر صاحب کے پرانے فیملی فرینڈ ہیں. لیکن اب بی بی سی کہہ رہا ہے کہ ان کی ملاقات وہاں پہ ہوئی ہے. اب مجھے اور آپ کو بتائیے کہ یہ جو معاملات ہیں اگر آپ اتنی ان کو پردوں میں رکھیں گے تو کیا ان کے اوپر بات نہیں ہوگی؟ میرے خیال میں تو یقیناً بات ہوگی. اچھا, یہ تو ساری بات کلیئر ہو, تحریک انصاف کی پوزیشن کلیئر ہے, لیکن فواد صاحب میں نوٹ کر رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, ایک تنقید ہو رہی ہے آرمی کے اوپر کہ اگر معاملے کو اس طرح ختم, جیسے اعتزاز صاحب نے بھی کہا, اگر یہاں ختم کرنا تھا تو پھر یعنی کہ کیا ضرورت کی دو آپ نے بتایا کور کمانڈرز کانفرنسز میں بات ہوئی اس کے اوپر, ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ جو آئی اسی نوٹیفیکیشن, تو اس کی ضرورت کیا تھی سب کچھ کو. تو تنقید ہو رہی ہے فوج کے اوپر, اس کے اوپر آپ کے نظر میں جس طریقے سے سیٹل کیا گیا ہے آرمی کی طرف سے, آرمی چیف کی طرف سے, وہ صحیح تھا؟ مطلب آپ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہیں, پہلی بات تو اس بات کے اوپر تو مجھے لگتا ہے کہ جو ٹویٹ آرمی کی طرف سے آئی تھی وہ درست نہیں تھی. چیف ایگزیکٹو آفس کی کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. پاکستان اگر جمہوریت ہے تو وہ صحیح ہے, انہوں نے اس کو وڈرا کیا اور جو بھی کیا, آپ ان کے ساتھ اندرونی طور کے اوپر جو نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوتی ہیں آپ کی, آپ ان کے اوپر ریز کر سکتے تھے, بات کر سکتے تھے. لیکن جب آپ نے ایک چیز کو اتنا بڑھا دیا, آپ نے 2 کور کمانڈرز کانفرنسز ہوئیں, اور اگر آپ ان کی جو پریس ریلیز بعد میں جاری ہوئی اس کو آپ دیکھیں تو انہوں نے لکھا کہ جو ڈسکشن ہوئی ہے آن دا نیوز فیڈڈ ٹو ون آف دا نیوز پیپرز. تو اب آپ جب اتنی اسٹرانگ لینگویج استعمال کر رہے ہیں, اور پاکستان میں ظاہر ہے کہ ملٹری کا ایک پولیٹیکل رول ہے اور اس کی ایک ہسٹورک بات ہے, جب ہم اس کو سامنے رکھ کے اور اس کو سامنے ملا کے رکھتے ہیں تو پھر ایک بڑی بات ہو گئی. اور فوج کے اندر بھی کافی لوگ جو ہیں وہ یہ ڈسکشن کر رہے تھے, نہ صرف یہ کہ باہر کر رہے تھے کہ یہ ہوا ہے, بہت تشویش تھی فوج, بہت تشویش تھی. آخر میں آ کر کے آپ نے بالکل ہی خود کو بالکل ہی بیک فٹ پہ کر لیا. یہ دوبارہ میں یہ کہوں گا, فوج سے تو ایشو نہیں ہے پرابلم ہمارا پرابلم تو صرف یہ ہے کہ جو رپورٹ ہے اس کو سامنے آنا چاہیے تاکہ ذمہ داران کا پتہ چلے کہ کون کون ہے اور کیا ذمہ داری ہے. باقی تو معاملہ چلتے رہتے ہیں, اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, ویسے آپشنز کیا تھے؟ لیٹس سی, ہم ساری بات کو پیچھے چھوڑتے ہیں, تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں کہ کیا آپشنز تھے اس کو اگر ہینڈل بہتر طریقے سے کرنا تھا بجائے کہ اس طریقے سے سیٹلمنٹ ہو جائے. تو کیا لیگل آپشنز تھے جن پہ آگے, مطلب ایک تو رپورٹ پبلک کر دینا, وہ تو ہوگی, چلیں ٹھیک ہے رپورٹ پبلک ہوگی. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فوج کا یہ فیصلہ اس طرح سے آنا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ فائنل اتھارٹی پرائم منسٹر ہی ہیں اور فوج کی کوئی سے نہیں ہے, تو پھر فوج کو اس کے اوپر لیک ہو گئی ہے تو پھر ختم ہو گئی بات. کمانڈرز کانفرنس کر کے اس طرح کی پریس ریلیزز دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. دے شوڈ ہیو جسٹ آسکڈ دی پرائم منسٹر آفس کہ آپ کے آفس سے یہ لیک ہوا ہے, مہربانی کرے اگر آپ دیکھ سکیں تو اس کو دیکھ لیں, اور پھر پرائم منسٹر آفس وہ فیصلہ کر لیتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ نے ایک اتنا بڑا اپنے کور کمانڈرز کے ساتھ ایک پورا سٹینڈ لیا, بات کی. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس سارے معاملے میں فوج کے بارے میں جو تاثر ہے اس کو یقیناً ایک ٹھیس تو لگی ہے اس چیز سے. اچھا, ایک نیریٹو ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اس معاملے کو, ان تحقیقات کو ڈان لیکس پر منطقی انجام تک پہنچایا جاتا اور ان لوگوں پہ ہاتھ رکھا جاتا جو بڑے ہیں, جنہوں نے فیڈ کیا ہے, تو اس سے حکومت گر سکتی تھی. تو گر جاتی. پاکستان میں جس طرح سے میں نے آپ کو عرض ابھی کیا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ کا کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے اور ان کو گھر جانا پڑا. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ایک ٹیم کے جو اہم ترین 2-3 اراکین ہیں ان کو گھر جانا پڑا. ہیلری کلنٹن جو ہیں وہ ای میلز کے اوپر الیکشن ہار گئیں.
آپ نے چیزیں جو ہیں آپ جو ریاست کے اندر جو معاملات ہیں ان میں شخصیت اہم نہیں ہوتی، اس میں نظام اہم ہوتا ہے، اس میں ادارے اہم ہوتے ہیں، اور اہم ادارے جو ہیں وہ رولز کے ساتھ چلتے ہیں، ریگولیشنز کے ساتھ چلتے ہیں. جس طریقے سے پاکستان میں حکومت کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بہت زیادہ پرسونیفائڈ ہو گئی ہے. either we are a democracy or we are not. جو پاکستان کے اندر جمہوریت کا ہم نے مطلب یہ رکھ لیا ہے کہ الیکشن ہوں گے، الیکشن میں آپ الیکشن خرید لیں، دھاندلی کر لیں، جیت لیں، اس کے بعد آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس طرح سے ملک نہیں چلتے. اس طرح تو پھر حسنی مبارک بھی 30 سال تھے، لیبیا میں معمر قذافی بھی 20 سال تھے، پھر تو اس طرح کی جمہوریت ہے وہ چلتی رہے گی. میرا آخری سوال ہے فواد صاحب، یعنی کہ اگر جیسے کہ محترمہ مریم نواز کا نام لیا جا رہا ہے، ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ انوالو تھیں، ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن اپوزیشن میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ انوالو ہیں. اگر وہ بات صحیح ہے، ان پہ یا ان کے لیول کے لوگوں پہ ہاتھ اگر رکھا جاتا تو پاکستان میں جمہوریت متاثر نہیں ہوتی؟ اگر پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ اتنی نازک ہے کہ صرف مریم نواز صاحبہ کی اس معاملے کے اوپر یا ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ گر جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں سم پرسنالٹیز آر رولنگ، اور وہ جہاں پہ صرف چند پرسنالٹیز رول کر رہی ہوتی ہیں اس کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، جمہوریت تو نہیں کہا جا سکتا. اچھا، آخر میں ایک پتہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ہاتھوں، آپ کے بھی، باقی جماعتوں کے ہاتھوں بھی نکل چکا ہے، وہ ڈان لیکس کا ہے گورنمنٹ کے خلاف. کیونکہ اگر یہ پیش بھی ہو جاتی ہے، رپورٹ پبلک ہو جاتی ہے، پارلیمنٹ پیش ہو جاتی ہے، آپ کیا کریں گے اس پہ مزید؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جس معاملے کو ہم ایک مرکزی معاملہ سمجھتے ہیں وہ پیناما پیپرز کا ہے، اور ڈان لیکس جو تھی وہ ایک معاملہ تھا فوج کا جو آیا درمیان میں، نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا، اس لیے ہمارا اس کے اوپر کنسرن ہے. لیکن اگر آپ اس کی پولیٹیکل ڈائمنشن دیکھنا چاہتے ہیں ہماری نظر کے اعتبار سے تو وہ پیناما پیپرز ہے. اور پیناما پیپر جو ہے وہ بالکل نہ ہم ڈائی ڈاؤن ہونے دیں گے نہ وہ ہوگا، اس کا ایک رزلٹ جو ہے وہ آنا ہے. اور ہم جی آئی ٹی کے اوپر بھی بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم باقی جگہوں کے اوپر بھی بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اس میں ہم دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. یہ تو کریڈٹ جاتا ہے آپ کو کہ آپ کی وجہ سے یہ زندہ ہے، یہ تو ہے. بہت شکریہ فواد صاحب. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، پیپلز پارٹی کی ویو پوائنٹ پہ نظر ڈالتے ہیں. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. اب پیپلز پارٹی کی پوزیشن پہ نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ بڑا ٹف پوزیشن لے رہی ہے. اور آج جو اعتزاز احسن صاحب نے بات کی ہے سینٹ میں، تو سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے اخوندزادہ چٹان صاحب جو ہیں میرے ساتھ ہیں یہاں پہ. چٹان صاحب، مجھے ذرا بتائیں کہ جو ہوا ہے، جس طریقے سے سیٹل ہوا یہ سارا معاملہ، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو فریقین کے درمیان کا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ آپ جس مسئلے کے ساتھ لگائی کہ قومی سلامتی کو بریچ کیا گیا ہے اور قومی سلامتی کو خطرہ تھا، تو پھر وہ دو فریقین کا یا دو اداروں کا مسئلہ نہیں رہتا ہے، پھر وہ پورے قوم کا مسئلہ بن جاتا ہے. اب اس میں تین ایسے شخصیات کے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے لوگ ہیں، جہاں تک میں ان لوگوں کو جانتا ہوں بہت ملک کے وفادار ہے، ہم اور آپ سے زیادہ وفادار ہے. تو تین ایسے لوگ کہ جس میں پرویز رشید صاحب اور فاطمی صاحب تو پتہ نہیں وہ تو سینئر بیوروکریٹ سے اور اس کے سامنے سے اور اہم پوسٹوں پہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس کے سامنے سے پتہ نہیں کتنی سیکرٹ راز گزرے ہوگی. تو ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا بہت اچھا ہوا. ہم اداروں کے درمیان میں پھر ایسے حالات میں کہ آپ کے کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، انڈیا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خود دہشت گردی کے شکار ملک ہے، کہ ہم کو دہشت گرد ثابت کرے. ملک کے آج کوئٹہ کے حالات جو ہوئی، اس طریقے سے ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو حالات ہیں، اسلامی دنیا کے جو حالات ہیں، ہم ایسے وقت پہ یہ نہیں چاہتے کہ اداروں میں، بلکہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اداروں میں آپس میں کوئی تصادم ہو. اچھا، تو آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں تاکہ میں سمجھ جاؤں، تاکہ میں آگے بڑھوں، کچھ اور پوائنٹس ہیں. تو میں بیسکلی یہ سمجھ رہا ہوں اس وقت پیپلز پارٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ فوج جس نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ ہمارے خلاف فیڈ کیا گیا تھا اور ہمیں بدنامی ہوئی اور ہم اگریوڈ پارٹی جو ہے ہم تھے اس سکینڈل سے، جو اخبار میں جو چھاپا گیا تھا ہمارے اوپر یہ ہٹ تھا اور پاکستان کی قومی سلامتی پہ تھا. اگر وہ اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے جو بھی گورنمنٹ نے اس وقت فیصلہ کیا ہے، یہ ہم اس پہ مطمئن ہیں اور ٹھیک ہے یہ جو ہوا ہے اور اس پہ خوش ہیں وہ، تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے. دیکھیے، یہ اپوزیشن اس قوم کا نمائندہ ہے
اور حکومت سے وہی پوچھتے ہیں جو قوم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جہاں پہ قومی سلامتی کا مسئلہ آ جاتا ہے پھر وہ کسی ادارے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. یہ دہشت گردی کی جنگ آپ دیکھ لیں, سویلین کی کتنی شہادتیں ہوئی, 45,000. ہماری جو فورسز کے نوجوان ہیں ان کی بھی ہم سلام پیش کرتے کہ انہوں نے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا, انہوں نے بھی قربانیاں دی. لیکن سویلین نے, سیاستدانوں نے, سب قوم نے. تو جب قومی مسئلہ آ جاتا ہے وہ پھر کسی انسان کا یا کسی ادارے کا ذات کا مسئلہ نہیں رہتا ہے کہ میرا اور آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ اس حد تک بھی نہیں آیا. ہم تو اس کو نان ایشو سمجھ رہے تھے, ڈے ون سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ نان ایشو کو آپ لوگ ایشو بنا رہے ہیں. لیکن یہ اس حد تک بڑھایا گیا کہ پچھلے آرمی چیف کے دور میں بھی کورٹس کمانڈر کے 2 اجلاسوں میں اس پہ بہت گرم بحث ہوئی. پھر اس کے بعد موجودہ جو آرمی چیف صاحب ہے اس کے ادوار میں بھی کورٹ کمانڈرز کے میٹنگ میں, اور پھر جو ٹویٹ آ گیا تو اس کو اتنا سیریس مسئلہ بنایا ہے کہ آپ قوم پوچھنا چاہتے ہیں, قوم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی آخر ہوا کیا تھا. اور یہ 3 لوگوں کو تو اپنا پتہ ہونا چاہیے, یہ تو ملک کے وفادار لوگ ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں, ان کو بدنام کیا. چاند صاحب ایک کلپ ہے اعتزاز احسن صاحب کی سینٹ میں, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا وہ سنیں میرے ساتھ. دکھائیں گے پروڈیوسر صاحب؟ کس کے درمیان طے پایا ہے؟ آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, وزیر اعظم, پارلیمنٹ کہاں ہے؟ تو دونوں فریقوں کے نمائندوں کو یہاں پیش ہونا چاہیے, پارلیمنٹ میں پیش ہونا چاہیے. پارلیمنٹ میں جواب دے ہے وہ. نہ فوج اباب پارلیمنٹ ہے, نہ گورنمنٹ اباب پارلیمنٹ ہے. جان صاحب آگے چل کے کہیں اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم اور مریم صفدر کو بچا لیا گیا ہے. اچھا, رپورٹ میں ابھی تک سامنے تو نہیں آئی, لیکن یعنی کہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں وزیر اعظم یا مریم صفدر یا مریم نواز جو ہیں ان کا کوئی وہ نام نہیں ہے. آپ کی پارٹی منصر ہے, آپ کے جو بڑے سینئر رہنما ہیں اعتزاز احسن صاحب جیسے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں مریم نواز کا رول ہے اس میں. کیا ثبوت ہے؟ دیکھیے جی, شروع میں جو یہ مسئلہ ہوا تو مسئلہ تو بیان نہیں تھا. اس طرح کے بیانات تو آپ کے ٹاک شو میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے دی ہوگی. دنیا کے تمام میڈیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سویلین گورنمنٹ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ سیم پیج پہ نہیں ہے. کبھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سیم, خود سے پھر اقرار کرتے ہیں کہ ہم سیم پیج پہ اب آ گئے ہیں. یہ مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جو میٹنگ ہے وہاں پہ ہے ایک سوشل میڈیا سیل جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, اور وہ چلاتے ہیں مریم نواز صاحبہ. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, اور سابق کراچی کا جو گورنر ہے اس کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جتنی بھی حال ہے اور اس میں جو بھی میٹنگز ہوتے ہیں تو وہاں پہ سوشل میڈیا کو اس کو سنا بھی جاتا ہے اور اس کو ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے. اعتراض تو اصل میں یہ تھا, اور لوگوں کو جو چاہے میں ہوں, آپ ہے, اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ہے, جو جدھر بھی لوگوں کو جو غصہ تھا وہ یہ تھا کہ اتنا غیر ذمہ دارانہ کہ یہاں پہ تو کوئی آ کے بیٹھ سکتا ہے, ایک پارٹی کا سیل ہے, کوئی سرکاری ادارہ, غیر ذمہ دار لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں, اور سیکیورٹی کلیئرنس کا بھی ایشو ہے. تو یہ باتیں تو چل رہی تھی, یہ کسی سے ڈکی چھپی باتیں تو نہیں ہے کہ شروع میں تو یہی باتیں چل رہی تھی. بہرحال ہم نہیں چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ملک کا وزیر اعظم ہے کہ اس پہ کوئی خواہ کی کیس آ جائے اگر انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, یا مریم نواز صاحبہ, ہم تو ان کی بہت احترام کرتے ہیں بحیثیت یہ کہ ہماری اپنی چیئرمین جو تھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ وہ خاتون تھی. ہم تو چاہتے ہیں کہ خاتون سیاست میں آئے, وہ سیاست کرے. ہم تو مریم نواز صاحبہ کی سیاست میں آنے کا بہت خوش آئند سمجھتے ہیں پاکستان کی خواتین کے لیے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے لیکن آپ جو باتیں کر رہے ہیں, لیکن اپوزیشن جو بات کر رہی ہے, اور جیسے اعتزاز صاحب نے مریم نواز کا نام لیا ہے, آپ تو مریم نواز کا راستہ روک رہے ہیں. ہم نہیں روک رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہا, آپ نے جو کلپ مجھے سنایا, نہیں اس کے بعد جو وہ کلپ میرے پاس نہیں ہے, مجھے جو سنایا وہ بھی کلپ ہے بلکہ ہمارے پاس نے جو کہا بہت ٹھیک ہے. وہ کلپ پروڈیوسر صاحب ہمارے پاس پلے کر سکتے ہیں ابھی؟ ایک بار یہ سن لے کلپ, یہ سن. مریم کا نام نہیں لیا, مریم کے میڈیا سیل کا نام نہیں لیا, اس کو بچا لیا ہے. اور کرکٹ کے اصولوں کے تحت تو اگر اس طرح ہی کرنا تھا تو
تو جنرل آصف غفور کو اپنے ISPR سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ دیکھیں، یہ پرسوں کی بات یہ ہے کلپ. دیکھو میں آپ کو تو آپ کی پارٹی کی پوزیشن کلیئر ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ انوالوڈ ہے. میں آپ کو ایک بات ہے، اور اگر نہیں انوالوڈ ہے تو DG ISPR ریزائن. ہر ایک کا اپنا ذاتی بیان ہوتا ہے کہ مجھ سے آپ پوچھے اور میں ذاتی رائے دے دو. ایک پارٹی پالیسی بیان ہے. ویسے ابھی آپ سے پہلے آپ سے بھی پہلے نا فواد چودھری صاحب یہاں پہ پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے ان کو بتایا کہ علی زیدی جو ہیں آپ کے سینئر رہنما ہیں، آپ کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں وہ اکثر مختلف پروگرامز کے اندر. انہوں نے جو ہے دوست بھی ہے، بہت اچھا انسان بھی ہے، بہت اچھا انسان بھی ہے. کل انہوں نے فیس بک کے اوپر جو ہے پوسٹ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی یہی بات کی جو اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ DG ISPR نے اگر یہ اس طرح حل ہونا تھا تو کیوں DG ISPR نے ٹویٹ کی وہ ریزائن کرے. اعتزاز احسن صاحب نے دو باتیں کی ہیں. ایک بات جو کہ وہ تو عین پاکستان پیپلز پارٹی کا پالیسی ہے، پالیسی بیان ہے. وہ یہ ہے کہ یہ پارلیمان اور سینٹ یہ قوم کا نمائندہ ہے اور ہر ادارے کو اس کو جواب دے. اور دوسری بات، اور جو ادارے ان عوام کے ٹیکس سے بنے اور یہ ادارہ انہوں نے، تو یہ تو ان کا اپنا بیان ہے. دوسرا جو اعتزاز احسن صاحب کا مریم نواز شریف صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے بارے میں بیان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے لیکن بالکل درست بیان ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ شروع میں آپ لوگ خود کہہ رہے تھے کسی کو نہیں پتا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں میڈیا سیل چل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کسی کو نہیں پتا. اور پھر یہ کہ آپ جب ان لوگوں کو اگر چھوٹے لوگوں کو بچانا تھا تو پھر پرویز رشید صاحب کو بچاتے، پھر راؤ صاحب کو بچاتے، پھر یہ جو دوسرا ہے اس کو فاطمی صاحب کو بچاتے. تو جب ان لوگوں کو سزا ملی جنہوں نے بیان کو نہیں رکوایا، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو بچایا گیا جنہوں نے بیان بنایا، جنہوں نے بیان آگے بڑھایا، تو اس سے یہی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے یا مریم نواز صاحب ہو سکتی ہے. اب ایک سوال ہے، بالفرض کے ابھی تک وہ رپورٹ سامنے تو نہیں آئی ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس میں نہ وزیر اعظم کا نام ہے نہ محترمہ مریم نواز کا نام ہے، لیکن بالفرض اگر نام ہو، بالفرض محترمہ مریم نواز کا ہو یا کسی اور بڑے کا ہو جو PM ہاؤس حلقے میں بڑا ہے، سرکل میں، اور ان پہ ہاتھ رکھا جائے، یعنی اس تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اس سے جمہوریت متاثر ہو سکتی ہے پاکستان؟ دیکھیے جی، کسی ایک مجرم کے جرم کو سزا ملنے سے کوئی جمہوریت کو نقصان نہیں ہوتا ہے. نقصان تب ہوتا ہے کہ کسی دنوں میں جس طرح کے جناب محترم عمران نیازی صاحب اپنے کزن کے ساتھ ڈنڈا اٹھا کے لاہور سے چل پڑے اور آ کے ڈی چوک پہ بیٹھ گئے کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ استعفا لے کے چلیں گے، تو اس طریقے سے نظام کو نقصان پہنچ جاتا ہے. اگر میں کوئی جرم کروں، وزیر اعظم کوئی جرم کرے، کوئی اور جرم کرے اور اس کی جرم کا سزا مل جائے تو نون لیگ کا اگر وزیر اعظم کو اس سے سزا ہو جاتی ہے اور واقعی انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو مسلم لیگ نون کا اکثریت ہے اور ہم بھی سپورٹ دے دیں گے کہ اپنا ٹائم پورا کرے، کسی اور اچھے بندے کو وزیر اعظم بنائیں. نظام کو کیوں ایک انسان سے نقصان پہنچے گا؟ آخر میں یعنی یہ سوال میرا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ منطقی انجام تک تحقیقات پہنچتی تو کوئی خطرہ نہیں تھا گورنمنٹ کو، بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی جمہوریت کو خطرہ نہیں تھا. سوری، جمہوریت متاثر نہیں ہوتی، خطرہ ہوگا. تو پھر آپ سے سوال ہے میرا کہ فوج نے یا فوج کی قیادت نے جو یہ مناسب سمجھا کہ اس معاملے کو مزید آگے نہیں لے کر جاتے، بس جہاں پہ حل ہو رہا ہے وہیں پہ حل کر لیتے ہیں، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے مسئلے کا حل کیا، لیکن ہم جو سوال پوچھتے ہیں، وہ عوام جو سوال پوچھتے ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ تین بندے سوال پوچھتے ہیں. پرویز رشید صاحب، طارق فاطمی صاحب، بہت اس ملک کا بہت اہم پائل اس بندے کے نظروں سے گزرے ہیں اور اس پہ سیدھا غداری کے الزامات میں اس کو ہٹایا گیا. اس طرح پرویز رشید صاحب کو، کیونکہ اس کیس کے بارے میں یہی کیا گیا تھا نا کہ قومی سلامتی کو خطرہ تھا اور اس کو خطرے میں ڈالا تھا. تو اس میں راؤ صاحب، پرویز رشید صاحب، یہ سارے ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو ان کا جرم بتایا جائے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کو پھانسی پہ چڑھایا جائے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رپورٹس ہے اس کو سامنے لایا جائے. تو کم از کم طارق فاطمی صاحب کے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک کا بہت بڑا خدمت کیا ہے، بہت بڑا خدمت اس انسان نے کیا ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ زندگی کے آخری دنوں میں اس کے اولادوں کو، اس کے خاندان کو کوئی یہ تانا دے دے کہ طارق فاطمی صاحب کو تو اس طرح کے الزام میں اپنے عہدے سے ہٹایا گیا، اور ان کا کیریئر اس پہ اختتام. بہت شکریہ وہ تو نہیں چھوڑیں گے. سینئر رہنما پیپلز پارٹی کا وقت میرا ختم ہے اور مزید بات کریں گے. کل آپ نے مجھے جوائن کرنا ہے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ